बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। और आज के प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे इस नारे के साथ, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। यकीनन आज पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद हो गया। हमें बड़ी खुशी है कि पाकिस्तान की मेहनत रंग ले आई। बेटर लेट देन नेवर, कुफर टूटा खुदा खुदा करके सीज़ फायर का ऐलान हुआ, जिस सीज़ फायर की ज़रूरत पूरी दुनिया को थी। पाकिस्तान ने उसमें कलीदी किरदार अदा किया और अब पूरी दुनिया में यह आवाज़ हम सुन रहे हैं पूरी दुनिया से कि पाकिस्तान को नोबेल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए। इटालियन एक्स प्राइम मिनिस्टर हों, अमेरिका हो, ईरान हो, यूएन के रिप्रेजेंटेटिव्स हों, सब की जानिब से पाकिस्तान के किरदार को सराहा जा रहा है। और हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं मिन हैसल कौम कि अल्लाह ने पाकिस्तान को ये इज़्ज़त बख्शी। यकीनन बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन आज के दौर में इनफैक्ट अगर आप तारीख़ उठाएँ तो आपको नज़र आएगा कि हमेशा हारने वाला भी अपने आप को फतह याब कहता था। आज भी हम यही देख रहे हैं कि अमेरिका अपने आप को फतह याब कह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप फतह का ऐलान कर रहे हैं, कौम को मुबारकबाद दे रहे हैं कि हम फतह याब हुए हैं। ईरान भी अपनी कौम को फतह का मुबारकबाद दे रही है। हम जानते हैं कि उन्होंने इंसानी जंजीर बनाकर एक पैगाम पूरी दुनिया में भेजा कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने उनको धमकी दी, अल्टीमेटम दिया कि आपके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को हम तबाह कर देंगे, उसके बाद ईरान ने 28 फरवरी से ही, जब से जंग शुरू हुई, तब से ही एक कौम होने का सबूत दिया और एक कौम होकर उन्होंने पूरी दुनिया को उनकी जारियत का जवाब दिया, स्पेशली सुपर पावर अमेरिका एंड इजराइल। अब इस पूरी सिचुएशन के अंदर हम ये भी जानते हैं कि ईरान ने भी कुछ पॉइंट्स दिए हैं नेगोशिएशन के लिए। वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया, वो कहते हैं कि ग्रेटेस्टली ह्यूमिलिटी, मतलब हम्बिलिटी का उन्होंने इजहार किया और उन्होंने बताया पूरी दुनिया को कि सीज़ फायर इफेक्टिव इमीडिएटली हो चुका है। सबको टैग भी किया उन्होंने, लेकिन ईरान की जानिब से भी कहा गया, वज़ीर आज़म ने तो दावत दे दी है 10 तारीख की कि ईरान और अमेरिका पाकिस्तान में मुज़ाकरात करें। और IRGC की जानिब से जो डिटेल्स आई हैं उसके अंदर भी पॉइंट्स रखे गए हैं। 10 पॉइंट फ्रेमवर्क रखा गया है, जिसमें कहा गया है कि कंट्रोल्ड पैसेज थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इन कोऑर्डिनेशन विद इरानियन आर्म्ड फोर्सेज, granting Iran a unique economic geopolitical position, the necessity of ending war against all elements of the axis of resistance, तमाम जंगें ख़त्म की जाएँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का कंट्रोल IRGC के हवाले किया जाए, establishment of a safe transit protocol in स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, एक सिस्टम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में बना दिया जाए हर किसी के लिए, फुल पेमेंट ऑफ ईरान्स डैमेजेस अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स, जो नुकसान ईरान में हुआ है उसका हर्जाना अदा किया जाए, सारी सैंक्शंस हटा दिए जाएँ, प्राइमरी सेकेंडरी सैंक्शन। आगे ईरान की ये भी मुतालबा है कि रिमूवल ऑफ रेजुलेशंस इम्पोज्ड बाय इंटरनेशनल बॉडीज़ इंक्लूडिंग ओवरसाइट अथॉरिटीज़, जो मुख्तलिफ पाबंदियाँ उनके ऊपर मुख्तलिफ बॉडीज़ के ज़रिए लगाई गई हैं वो ख़त्म की जाएँ। द रिलीज़ ऑफ ऑल ईरानियन एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज़ फ्रोजन अब्रॉड, जो मुंजमद किए गए असासे हैं उन्हें ख़त्म किया जाए। एक्सेप्टेंस ऑफ ईरान यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोग्राम एज पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट, कि ईरान को अफजूदा करने दिया जाए यूरेनियम को, जिससे वो एटम बम बना सके, ये भी एक मुतालबा है। एंड फाइनली द रेटिफिकेशन ऑफ ऑल दीज मैटर्स इन अ बाइंडिंग सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन के ज़रिए इन सारे मामलात को हतमी शक्ल दी जाए, ये भी एजेंडा है। लेकिन हम ये भी जानते हैं दिस इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, पाकिस्तान के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और मेरे साथ इस वक्त कमाल पैनल मौजूद है, उनको मज़ीद इंतज़ार मैं नहीं करवाऊंगा कि शायद मुझसे अच्छा वो बयान करेंगे दुनिया कहाँ खड़ी है, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और क्या ये सीज़ फायर वाकई सीज़ फायर होगा, कहीं गज़ा वाला सीज़ फायर तो नहीं होगा। गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा, पहले वेलकम करूँगा अपने पैनल को। मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, मेरे पसंदीदा मेहमानों में से एक है। जब वो आते हैं तो मुझे लगता है कि मेरे शो को 4 चांद लगे। अब्दुल्ला साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, जज़ाकल्लाह खैर। मेरे साथ मौजूद हैं मुनव्वर हुसैन पवर साहब, हम जानते हैं कि वो बड़े कमाल एक IT IR एक्सपर्ट हैं, प्रोफेसर हैं सीनियर, बहुत शुक्रिया मुनव्वर हुसैन पवर साहब अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफर अली साहब, हमेशा अपना वक्त हमारे लिए निकालते हैं। ऑलवेज ऑब्लाइज्ड एंड ऑनर्ड टू हैव यू ऑन द शो। ब्रिगेडियर साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। आज पहले मुझे ये बताइए कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, डिप्लोमेसी के मैदान में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? आज हमें कितना फ़ख्र होना चाहिए अपनी लीडरशिप की अचीवमेंट्स के ऊपर, पाकिस्तान की अचीवमेंट्स के ऊपर, और हमें किस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए, किस चीज़ की दुआ मांगनी चाहिए आने वाले वक्त के लिए, इसके ऊपर भी रोशनी डालिएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफर अली साहब। बहुत बहुत शुक्रिया तला साहब। असल में मैं और आप और तमाम पाकिस्तानी इस वक्त उन सब का सर फ़ख्र से बुलंद है, और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने अपने अमन के लिए नहीं, पाकिस्तान ने दुनिया के अमन के लिए काम किया। हमारे अंदर अगर अमन की चीज़ों को देखेंगे
تو ہمارا امن تو افغانستان کی طرف سے برباد ہوا تھا، یا ابھی معاشی طور پہ ہمارے اوپر جو پریشر آ رہا تھا اور وہ خاص طور پہ جو تیل کی قیمتیں بڑھی تھیں. لیکن جو جنگ کے ایفیکٹ سے وہ ایران کے اوپر، خلیجی ممالک کے اوپر، اس کے بعد اسرائیل کے اوپر اور ایون امریکنز کے اوپر، بیکاز CNN کی ریسنٹ سروے یہ کہہ رہا تھا کہ 75% لوگ جو ہیں وہ اس جنگ کے خلاف ہیں جو ٹرمپ لڑ رہا ہے. دوسرا بھی ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جو اس کے حساب سے ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو امریکہ میں جو ٹرمپ نے 30 جرنیلوں کو فارغ کیا تھا، اس کے باوجود سینٹ کام نے، جو جنرل کوپر برینڈ ہے انہوں نے، اور جو جنرل کون ہے، انہوں نے جو ٹرمپ کی جو دھمکی تھی کہ میں تہذیبوں کو تباہ کر دوں گا، اس کے مطابق انہوں نے امریکن آرمی کو اپنی بیٹل پوزیشن میں موو نہیں کیا تھا. اور اس کے اوپر آج ایک نیو یارک ٹائم نے ایک آرٹیکل چھپا ہے اور اس کے حساب سے ان تمام چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے کہ امریکن آرمی نے کوئی ایسا اقدام نہیں کیا تھا. جنرل کون تو ایک ویک جنرل ہے، لیکن جب آپ جنرل کوپر برینڈ جو سینٹ کام کے چیف ہیں، جب ان کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ ایک بڑا امپورٹنٹ چیز ہے جس کو وہ اخبار پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے پاکستان کی کوششیں جاری تھی، ٹرمپ کے اوپر انٹرنل پریشر بھی تھا. ان تمام چیزوں کو چھوڑنے، حالانکہ اسی میں اگر آپ وار انفیکشن میں دیکھیں تو مڈل ایسٹ کا جو رول تھا، مڈل ایسٹ کے اندر جو UAE کا رول تھا، اس کی طرف سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ٹرمپ کو پریشرائز کر رہا تھا، جیسے لنڈسی گریم اور باقی پیٹ ہیگسیٹ اور باقی لوگ تھے، وہ ان کو پریشرائز کر رہا تھا کہ آپ ایران کو ایک دفعہ ختم کر دیں. لیکن ایران تو ختم نہیں ہو سکتا تھا، تہذیبیں اس طرح ختم تو نہیں ہوتی. ایران کی تہذیب 70 سال کی ہے، تو ٹرمپ کا یہ کہنا ہی بہت غلط تھا. اس تمام تناظر میں پاکستان بارہا یہ کوشش کر رہا تھا، جس کے لیے آپ نے دیکھا پاکستان کے اندر اجلاس بھی ہوا، پاکستان آگے بھی کیا. اور جب یہ فائنل ٹرمپ کی وارننگ آئی تو اس کے بعد پاکستان کے اندر کور کمانڈر کا اجلاس بھی ہو رہا تھا، اس کے اندر بھی اس کے بعد پاکستان کے پرائم منسٹر نے، اور اس کے اندر چائنا بھی ان لوپ تھا اور رشیا بھی ان لوپ تھا. اور اس کے بعد پاکستان کے پرائم منسٹر نے 7 بجے کے قریب جو ایسٹرن ٹائم تھا بات کی ٹرمپ سے. تو ٹرمپ بھی مجھے لگتا یہ جو ابھی دنیا میں جو چیزیں کہی جا رہی ہیں اس میں ہے کہ ٹرمپ بھی کوئی فیس آف چاہ رہا تھا کہ کوئی ایسا بندہ اس کو کہے کہ جی اس چیز کو پوسٹ پون کر دیں، تو انہوں نے 15 دن کے لیے پوسٹ پون کر دیا. تو یہ تو فی الحال پوری دنیا، میرے اور آپ کے علاوہ پوری دنیا کا، آپ الیکٹرانک میڈیا اٹھائیں، آپ پرنٹ میڈیا اٹھائیں، آپ تھنک ٹینک اٹھائیں، تو وہاں سے یہی آواز آ رہی ہے کہ پاکستان کا کردار جو ہے ایک چھوٹا ملک ہونے کے علاوہ ایک بہت بڑا کردار ہے. اور ایکسیوس میں ایک آرٹیکل چھپا تھا جدھر یہ ہیڈنگ یہ تھی کہ ایک چھوٹا ملک، انگلش میں وہ تھا کہ چھوٹا ملک اپنے ویٹ سے زیادہ کام کر رہا ہے اس وقت جب بڑی طاقتیں الائنڈ ہیں صرف اپنے انٹرسٹ کے ساتھ. تو جو دنیا کے اندر نیوٹرل ویلیو سے جو آواز آ رہی ہے، وہ آواز پاکستان کو جہاں لے گئی ہے وہ ایک بڑی اسٹریٹجک فتح ہے، پاکستان کی ڈپلومیٹک فتح ہے. اور خاص طور پہ جب آپ انڈیا کے ٹی وی چینلز پہ، اب وہ ایک ٹی وی چینل ہے جس کے آپ دیکھیں تو اپنا جو پورشیو ہے، اپنا جو ٹیبل ہے، اس کے اوپر سے وہ کپڑے پھاڑ رہے ہیں اور اپنے بینرز پھاڑ رہے ہیں اور چیخ رہے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے، انڈیا کی جیلسی سے آپ اندازہ لگائیے پاکستان کی فتح ہے. اب دوسرا جو اس کا سوال تھوڑا سا آپ کا اگلا ہے کہ کیا یہ پرماننٹ ہوگا، اس کے پرماننسی کا اس وقت پتہ چلے گا اگر پاکستان کے اندر اجلاس ہوتا ہے. جو شرائط آپ نے بتائی ہیں وہ، اور جو امریکن شرائط ہیں وہ، تو مجھے لگتا ہے کہ ان کے اوپر ایکسیپٹنس کروانا ایک بڑا ہریکلن ٹاسک ہے، بڑا مشکل ٹاسک ہے، اور شاید اس کے اندر کافی ساری پرابلمز آئیں، اور ہو سکتا ہے ایک دفعہ یہ جنگ بندی آنے والے دنوں میں 15 دن بعد ٹوٹے اور اس کے بعد پھر کوئی اس کے اندر پروسیس شروع کرنا. اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے. عبداللہ حمید گل صاحب، وہ انڈیا کا ذکر کر دیا بریگیڈیئر صاحب نے، تو پھر انڈین ڈائیلاگ بھی یاد آ گیا، کام بڑے درشن چھوٹے. اب میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ آج ہم پاکستانیوں کو کتنا فخر کرنا چاہیے، ہوپ فار دا بیسٹ، پریپیئر فار دا ورسٹ، ہمیں کیا کرنا چاہیے مستقبل میں اس پوزیشن سے فائدہ اٹھانے کے لیے، اور کیا پاکستان کی اس کامیابی کے پیچھے آپ کوئی چین کا ہاتھ بھی دیکھ رہے ہیں بڑا سا، تو اس کے اوپر ہی بات کیجیے گا. عبداللہ حمید گل صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو جمعے کی نماز کے اوپر 2 نفل شکرانہ ادا کریں کہ پاکستان کو اللہ نے عزت سے نوازا. پاکستان کے حوالے آپ نے کہا پاکستان کہاں کھڑا ہے، پاکستان کھڑا نہیں ہے، پاکستان دوڑ رہا ہے. ماشاءاللہ 194 ملکوں میں سے کوئی اور ملک اس نے یہ نہیں سوچا جو پاکستان نے سوچا، اور اس کی بنیاد بنی بنیادی طور پہ 274ویں کور کمانڈر کانفرنس، جس کے اندر یہ احاطہ کیا گیا کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ
جو بات کر رہے ہیں تہذیبوں سے مٹانے کی، اس کے اندر صداقت نہیں ہے، اور ان کی کچھ لیگیلٹیز ہیں، ان کے کچھ کنسٹرینٹس ہیں، کچھ ان کو نیوکلیئر کے حوالے سے اجازت نامے درکار ہیں، جو فی الحال ان کی آرمی دینے سے انکار تھی۔ 24 استعفے آ چکے تھے صدر ٹرمپ کی میز کے اوپر جرنیلوں کے، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو وار کرائمز کے اندر ہم بھی ملوث ہو جائیں گے، اور اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد ہم اپنی فیملیز کو اور دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اس وجہ سے یہ ایک مشکل ڈیسیجن تھا، فوج میں بغاوت تھی، اور 24 سینیٹر کانگریس مین اٹھا کے یہ بات کر رہے تھے کہ آرٹیکل جو امینڈمنٹ 25 ہے اس کے ذریعے ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے ان کو ریپلیس کر دیا جائے جے ڈی وینس کے ساتھ، جس کا میں آپ کو پہلے بھی پچھلے پروگراموں میں ذکر کر چکا ہوں۔ دوسری جانب ظاہر ہے F-15 کا گرنا، ایران کے اندر مزید جہازوں کا گرنا، 24 کے قریب امریکی جہازوں کا گرنا، تو یہ تمام ہزیمت آمیز تھا ایک سپر پاور کے لیے جو یہ کہتی تھی کہ میری ٹیکنالوجی بہترین، اس کی ٹیکنالوجی زیرو ہو گئی۔ وہ کہہ رہی تھی میری سفارتکاری کے پیچھے لوگ لبیک کہتے ہیں، آج اس کو پاکستان جیسے ملک کی ضرورت پڑ گئی۔ اور اس کے بعد وہ یہ کہتا تھا کہ میں اپنے ایلائز کے ساتھ چلتا ہوں، آج اس کا کوئی ایلائی نہیں رہا۔ اب دیکھیں کنسیشن جو ہوتا ہے نا، when you are confident you start giving concession، اینڈ جو آدمی ویک ہوتا ہے وہ اس کا ایگریسو ایٹیچیوڈ اس کی ویکنس کی نشاندہی کر رہا ہوتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو یہ بات کہی تھی، یہ کہا تھا کہ شاید میری دھمکی کام آ جائے، لیکن یہ 8ویں دھمکی تھی۔ دھمکی سے مرعوب ہونا ہوتا نا تو دھمکی سے پہلے مرعوب ہوتے اور جنگ کبھی بھی شروع نہ ہوتی، لیکن یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حسینیت کے قافلے کو اپنایا، جنہوں نے یہ کہا کہ ہم کھڑے ہو جائیں گے اور ہم شہادت کو گلے لگائیں گے، اور سب سے پہلے ان کی لیڈرشپ کو سلام ہے جس لیڈرشپ نے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ شہادت کو گلے لگایا اور قوم کے اندر مثال پیدا کی۔ اور پھر آپ دیکھیں پاکستان کا کردار، پاکستان نے کچھ فیصلے کر لیے تھے کہ اگر نیوکلیئر سٹرائک ہوتی ہے ہمارے پڑوس کے اندر تو پاکستان بھی پھر ایک ذمہ دار نیوکلیئر ریاست کا کردار ادا کرے گا افینسو ہو کے۔ یہ میں آپ کو بڑا سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں، اور اس کے اوپر جب ہم نے ایک ذمہ دار نیوکلیئر پاور، ایک اسلامی سپر پاور کے طور پر اور ایک حافظ قرآن کی قیادت کے اندر جب ہم نے یہ سوچا کہ ہم اپنے آپ کو اسرٹ کریں گے، اینڈ دے ور لوکنگ فار اے فیس سیونگ، یہ کہنا کہ جناب وزیر اعظم صاحب نے ٹویٹ کیا، یہ بتائیں کہ وزیر اعظم صاحب کو ٹویٹ کے لیے کہیں مغرب سے کالیں تو نہیں آئی تھی کہ خدا کے لیے اس آدمی کا دماغ چل گیا ہے تو مہربانی کرو کہ فیس سیونگ دے دو۔ 194 ممالک کے اندر، 9 نیوکلیئر ممالک کے اندر پاکستان turned out to be the only one who took the responsibility and who took the courage enough کہ وہ جا کے وہاں کھڑا ہو جائے اور ڈونلڈ ٹرمپ سے ایک بڑے اچھے بڑے ریسپیکٹیبل مینر کے اندر درخواست کی۔ اس سے آپ نے تیسری عالمی جنگ کو آپ نے ہونے سے بچا لیا۔ دوسری جانب آپ پہ ایک بات بڑا غور سے دیکھیں، جو سیلف پروکلیمڈ 8 ممالک کی جنگیں بند کرانے کے اوپر نوبل انعام آدمی لینا چاہتا تھا، آج تقریباً 17 ممالک کی جنگ بند کرانے کے اوپر کیا 2 نوبل انعام پاکستان کے بنتے ہیں؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ پاکستان نے یہ کردار ادا کیا؟ اب اس کے اوپر آتے ہیں نیکسٹ، اسرائیل سپوائلر ہے، اسرائیل ایک شیطان ہے، وہ ہر صورت چاہے گا کہ یہ امن کا پروسیس نہ چلے، یہ جنگ 1 دن کی نہیں ہے، 40 دن کی ہے، اس کے اندر وقت لگے گا اس کو سیٹل ڈاؤن ہونے کے اندر۔ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی ٹویٹ کیا ہے اس کو پڑھے، اس کے اندر اس نے یہ نہیں کہا کہ میری شرائط مانی جائیں گی، اس نے کہا ایران کی شرائط کے اوپر غور ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کی 10 شرطیں جو ہیں جو بالکل جائز ہیں، لیکن ان کے اوپر پابندیاں ختم ہوں گی، ان کے اوپر معاملات کو نرمی کی جائے گی، ایشورنس دینے کی جب بات آئے گی اسلام آباد میں تو بیجنگ کا عمل ہوگا۔ بیجنگ اس سب چیز میں موجود تھا اور نائم بھی موجود تھا، کیونکہ بیجنگ ہو گیا اور اسلام آباد ہو گیا۔ پاور صاحب، پہلا سوال آپ سے بھی وہی ہوگا
پاکستان آج کہاں کھڑا ہے, کس دوراہے پہ کھڑا ہے, کیا ہمارا فیوچر آپ کو نظر آ رہا ہے, کیا فورس سی کر رہے ہیں آپ سچویشن کو؟ منور حسین پاور صاحب. علاجتی صاحب, آپ کو, آپ کے دونوں مہمانوں کو, محترم بریگیڈیئر سید غضنفر علی اور انتہائی اسمارٹ ہینڈسم عبداللہ گل صاحب کو, آپ کی پوری ٹیم کو, دیکھنے والوں کو سلام. وعلیکم السلام. عبداللہ گل صاحب, اس ایونٹ نے بہت بڑی تبدیلیاں رونما کی ہیں. سسٹمک لیول کے اوپر جو اولڈ سسٹم ہے وہ ڈسمنٹل ہو گیا ہے, اور اس کی جو اہم ترین اس کا ایویڈنس ہے وہ یونائٹڈ نیشن کا اس کرائسس میں یا اس وار میں کوئی کردار نہیں ہے, بلکہ پاکستان جیسی مملکت یعنی مڈل رینج پار کا اس میں کردار سامنے آیا. پہلا تو یہ ایویڈنس ہے. دوسرا اس کا ایویڈنس یہ ہے کہ جو ہاٹ لائن اس کرائسس کو ڈیل کرنے کے لیے قائم کی گئی, اس میں رشیا, چائنا, امریکہ, ترکی, پاکستان, سعودی عرب اور ایران, یہ ممالک اس ہاٹ لائن میں تھے. آپ کو یاد ہوگا 1962 میں کیوبن میزل کرائسس آیا تھا, اور اس کے بعد ڈیسائیڈ ہوا تھا ہاٹ لائن بٹوین فارمر سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان میں, تاکہ کرائسس کو مینیج کیا جائے. تو یہ دو بڑے امپورٹنٹ ایویڈنسز ہیں. اور تیسرا, ایران کی اس شرط کو تسلیم کرنا کہ اسٹیٹ آف ہرمز میں جو ان کا قائم کردہ میکنزم ہے جس کے مطابق وہ چارج کریں گے اور وہ پیسہ اپنی ریکنسٹرکشن میں استعمال کریں گے, یہ بذات خود ایک بہت بڑی تبدیلی کی نشاندہی ہے. وہ جو پرانا لبرل ورلڈ آرڈر تھا وہ پامال ہو چکا ہے. اب چیزوں کو اس کے فریم ورک میں دیکھنا اور اس کے فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے نیگوسیشن کرنا, وہ میرا خیال ہے سود مند ثابت نہیں ہوگا. لہٰذا ایک نیا ٹرینڈ اور ایک نیا فریم ورک آپ ابھرتے ہوئے دیکھیں گے. دوسرا, خطے کی سطح پہ اگر آپ غور کریں تو ایران مڈل ایسٹ کے اندر, مینا ریجن کے اندر ایک پاور ایمرج ہوا ہے. یعنی جو اسرائیل کی طاقت تھی اب وہ شفٹ ہو گئی ہے ایران کی طرف, اور ایران نے دو بڑے متس کو توڑا ہے. ایک مت جو ہے وہ ڈیٹیرنس کا ہے, اور یہ ریئلزم کے اندر ڈیٹیرنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس نیوکلر ویپن ہے, لہٰذا اس کے ذریعے سے آپ اپنے ایڈورسری کو ڈٹر کرتے ہیں کہ وہ آپ پہ حملہ آور نہ ہو. لہٰذا ایران نے دو نیوکلر پاورز کو ایٹ اے ٹائم ٹیکل کیا ہے اور انہیں بلیڈ کیا ہے. دوسرا مت لبرلزم کا ہے, جس میں ڈیموکریسی کے خلاف فائٹ نہیں کرتے. اس کو کہتے ہیں ڈیموکریٹک پیس تھیوری, اور یہاں پہ وہ بھی ٹوٹتے ہوئے نظر آئی. اور تیسرا جو کہ اپرتھائڈ آپس میں جو گٹھ جوڑ یا آپس میں جو لڑائی ہے, اس کے باعث جو یہ مت تھی ڈیموکریٹک پیس تھیوری کی, وہ بھی ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ یو نیڈ altogether a new theoretical framework at systemic level اور regional level, تاکہ چیزوں کو سمجھیں اور انہیں سارٹ آؤٹ بھی کریں. تیسرا, ریاستی سطح پہ ایران ایز اے ماڈل ایمرج ہوا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک اندیکھی طاقت ہو نظریاتی, اور اس کے تحت آپ کی جو سوسائٹی ہے اس میں بلا کا کوہیسونیس پایا جائے اور وہ طاقت میں تبدیل ہو جائے, اور اس کی ڈیمانسٹریشن اس وقت ہو جب کریو ریسکیو مشن پہ امریکنز اتریں اور اصفہان پہ حملہ کریں, اور وہاں لوکل لوگ اپنی بندوقیں اٹھا کے ان سے لڑنے کے لیے پہنچ جائیں. تو یہ بلا کا ایک ایگزامپل ہے سوشل پولیٹیکل کوہیسونیس کا. تو میرا خیال ہے یہ ایز اے ماڈل پڑھایا جائے گا. اور لاسٹ پوائنٹ کہ پاکستان ایز اے مڈل رینج پار اگر اس میں کردار ادا کر رہا ہے, تو نئے ابھرتے ہوئے سسٹم میں جو زیادہ سگنیفیکنس ہے وہ ہے مڈل پارس کی. اب مڈل پارس بلاک پالیٹکس سے سبق سیکھتے ہوئے کیا وہ دوبارہ اپنے انڈے کسی ایک یا دوسرے یا تیسرے بلاک میں ڈالیں گے, یا اپنا سیکیورٹی پولیٹیکل اکنامک اسٹرکچر بنائیں گے؟ میرا خیال ہے اس کا آغاز 4 ملکوں کے وزیر خارجہ کی میٹنگ سے ہو چکا ہے اسلام آباد میں, اور فردر اس پہ ڈیولپمنٹ ہو. رائٹ, بریگیڈیئر غضنفر, ویری امپورٹنٹ کویسچن سر. جانتے ہیں کہ نیتن یاہو نے اس سیز فائر سے پہلے گزشتہ روز فون کی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کو اور کہا تھا کہ سیز فائر نہ کرنا. ہم جانتے ہیں کہ نیتن یاہو لبنان کے حصے پہ قبضہ کرنے کا اعلان کر چکا ہے. ہم جانتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو تو اپنی سیاست ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے, امریکہ پہ پریشر بن چکا ہے بہت زیادہ, وہ تو جنگ سے نکلنا چاہتا ہے. لیکن نیتن یاہو کے لیے جنگ سے نکلنا, اس کے لیے سیاسی خودکشی ہوگی, اس کی گورنمنٹ ختم ہو جائے گی, اس کا پولیٹیکل کریئر ختم ہو جائے گا, اس کا ایجنڈا ختم ہو جائے گا, وہ تھرڈ ٹیمپل کیسے بنائے گا. تو یہ نیتن یاہو کا جو پلان ہے وہ بہت سارے لوگوں کی رائے ہے کہ اب بھی برقرار ہے. آپ ٹرمپ کو تو سیز فائر پہ راضی کر لیں گے, نیتن یاہو شیطان کا دوسرا نام ہے, وہ کچھ بھی کر
کر سکتا ہے؟ آپ کی رائے سر. بہت بہت شکریہ. اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی چیز اپنی طرف ایک چیز کو کلیریفائی کرنا چاہوں گا سر. وہ یہ ہے کہ ٹرمپ کا کل جو ٹویٹ تھا وہ کسی بھی طریقہ کار سے اس کو نیوکلیر اٹیک کے طور پہ نہ دیکھیے گا. اس لیے کیونکہ اگر نیوکلیر اٹیک ہوتا ہے تو امریکہ کے اندر ایک ڈومس ڈے پلین ہوتا ہے جس کو E-2E-6B کہتے ہیں. اگر کسی بھی قسم کا اس قسم کی انڈیکیشن ہوتی اور کل رات اس نے جیسے کہا تھا میں تہذیبوں کو تباہ کروں گا, تو وہ پلین جو ہے اٹ شوڈ ہیو بین فلائنگ سم ویئر ان دی پیریفری آف مڈل ایسٹ, کیونکہ وہ لوور فریکوینسی لیول کے سگنلز جنریٹ کرتا ہے اور اس کا جو اٹیچمنٹ ہے, اس کی جو لنک ہے, وہ جتنے ان کے نیوکلیر آرسنلز ہیں جو ٹپ آف ہیں, جو انڈر گراؤنڈ ہیں یا نیوی میں ہے یا سب میرین میں, اس سے ہوتا ہے اور وہ پھر کمانڈ دیتا ہے کہ کس طرف سے کیا چیز کرنی ہے. ایک چیز. دوسری, کل جو ایک اپنا جنرل کین کے اوپر جو پریشر آیا تھا, تو میں نے آپ سے مانجا جو کوآرڈینیٹر ہے بٹوین دی پولیٹیکل لیڈرشپ اینڈ دی امریکن اپنا سینٹ کام, اس میں اس کا ہیڈ تھا کہ ٹرمپ تھریٹس آف وار کرائمز انٹینسیفائی پریشر آن دی آرمی. تو اس لیے وہ آرمی کسی بھی طرف یا آرم فورسز میں کہوں گا کسی طرح بھی انکلائن نہیں تھی کسی نیوکلیر ایسٹ کے یوز کے لیے. یہ دوسری چیز ہے کہ پاکستان نے اپنا ڈپلومیٹک رول پلے کیا ہے اور پاکستان کو کبھی یہ نہ سوچیے گا کہ پاکستان نے کسی بھی طور سے اس کرائسس میں, اس وار میں اپنا کوئی نیوکلیر آرسنل استعمال کرنے کی دھمکی بھی دینی تھی یا سوچنا بھی تھا, اس لیے کہ وہ پاکستان کی پالیسی نہیں ہے. دوسری چیز جو آپ نے نیتن یاہو کی بات کی, تو اس نے تو شیطان یاہو نے تو پہلے بھی جب بات چیت ہو رہی تھی ٹرمپ کو یہ کہا تھا کہ جی آپ جو ہے میں اس لوپ میں شامل نہیں ہوں جو لوپ آپ امن کے لیے لے کے چل رہے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ اسرائیل کی جتنی پریپریشن ہے, جتنی اس کی تیاری ہے, وہ امریکن آرسنل سے ریلیٹڈ ہے. اور اس وقت امریکن آرسنل کی کنڈیشن یہ ہے کہ ان کے پاس انٹرسیپٹر اور ٹاماہاک میزائل بالکل ختم ہو گئے. جہاں تک ایران پہ اٹیک ہے اس کے اندر کرٹیلمنٹ آئے گی. لیبنان کے اندر چونکہ گراؤنڈ اوفینسو ہو رہا ہے اور حزب اللہ بھی گراؤنڈ اوفینسو کر رہی ہے, تو وہ یہ چاہتا ہے کہ اس گراؤنڈ اوفینسو کے ذریعے اس وار کے فوبیا میں وہ لبنان کی جتنی ٹیریٹری ہے اس کو کیپچر کر لیں. لیکن یاد رکھیے گا کہ حزب اللہ نے جو پچھلے دنوں آپریشن کیے ہیں اور جو صدرن لبنان میں انہوں نے صدرن اسرائیل میں جو ٹارگٹ ہٹس کیے ہیں, اور جس طرح جو انہوں نے رپورٹ نہیں کیا, وہ اسرائیل آرمی کی پوری کی پوری کمپنی جو ہے وہ حزب اللہ کھا گئی ہے, اس کا آج تک ٹریس نہیں مل رہا ہے وہ کہاں گئے. ویسے تو پاکستان کے پرائم منسٹر کے ٹویٹ میں کہا ہے کہ یہ جنگ بندی لیبنان میں بھی ہوگی, لیکن اگر اسرائیل نے لیبنان میں اپنا نہ کیا, اپنا آفینسو نہ روکا, تو حزب اللہ نے بھی نہیں رکنا, اور حزب اللہ نہیں رکے گا تو اس کے اندر اس جنگ کا ایک ایلیمنٹ چلتا رہے گا. میرا خیال یہ ہے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ ایک لوگوں کو کہا ہے, یہ صرف اس لیے نہیں کہ ہم پاکستان کے پرائم منسٹر نے بات کی, پرائم منسٹر کے کافی طرف سے ایسے فون آئے تھے جو ریکارڈ پہ نہیں آ رہے, جنہوں میں کہا گیا تھا کہ آپ ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک ایگزٹ پرووائڈ کریں. اس کے اوپر جا کے پاکستان کے اور یہاں پہ کل جو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی تھی اس میں بھی یہ ڈسکشن ہوئی تھی, کیونکہ اس وقت آپ نے دیکھا اس ٹائم فریم میں سعودی عرب کی پیٹروکیمیکل پہ حملہ ہو گیا تھا اور پاکستان نے فوراً اس حملے کو کنڈیم کیا تھا, کیونکہ ہم سعودی عرب کے ساتھ بھی اسی طرح کھڑے ہوئے جس طرح ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اس کے اوپر جب یہ چیزیں ہوئی تو وہاں پہ کنسرن بڑھا, اور اس کنسرن سے بڑھنے پہ ٹرمپ کو بھی یہ میسیجز جا رہے تھے, یہ کہا جا رہا تھا کہ کسی طرح ایک اس کو ایگزٹ پرووائڈ کریں. اور اس میں اس نے اپنے ٹرمپ نے اسی لیے ٹرمپ نے اپنے ٹویٹ میں جو چیز کوٹ کیا وہ اس نے پاکستان آرمی کا جو ناصر منیر ان کا نام دیا ہے. تو اب یہ چیزیں جو پاکستان کے اوپر ہیں یہ ڈپلومیٹکلی بہت پریشر ہے, یہ ملٹری پریشر نہیں ہے آپ کے اوپر. اور اس ڈپلومیٹک پریشر میں آپ یاد رکھیے گا کہ ٹرکیہ, چونکہ اس کے اندر امریکہ کے اڈے ہیں, ٹرکی ہمارا بہت پرانا دوست ہے, وی ہے ویری کارڈر ریلیشن, ہم اس کو بڑی ریسپیکٹ سے دیکھتے ہیں, لیکن ٹرکی غالباً اس پروسیس کے اندر جو ہے اتنا فعال نہیں ہے, نہ مصر اتنا پاکستان فعال ہے. عبداللہ حمید گل صاحب پاور صاحب کے مطابق بڑے ہینڈسم ہیں اور ان سے ہی سوال پوچھنا چاہوں گا میں ابھی. گل صاحب, نیتن یاہو کا خطرہ, شیطان یاہو کا ڈینجر, جس کو امریکہ میں بی بی بھی کہا جاتا ہے, اب بھی برقرار ہے. اس شیطان کو ہم کیسے دنیا قابو کرے گی بھی کہ نہیں کرے گی, ہم کریں گے یا کوئی اور کرے گا؟ یور اوپینین سر. دیکھیں, وہ تو پون صاحب کی بہت مہربانی, یہ تو ان کی محبت ہے اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, ان کا بہت پرانی نیاز مندی ہے, تو اللہ ان کو خوش رکھے. دیکھیں, پہلی 2-3 باتیں جو میں ضرور رسپونڈ کرنا چاہوں گا.
देखें, अभी बात हुई कि पाकिस्तान को खतरा नहीं था किसी भी किस्म का, और पाकिस्तान को जो भी था वो खतरा जो है वो डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर जरूर हो सकता था। ये पाकिस्तान की पॉलिसी का हिस्सा है। और ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं दिस विल लीड टू अ रॉन्ग कंक्लूजन। नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं एक चीज कहना चाहूंगा तला भाई, याद रखिएगा क्योंकि मैं अभी बात कर रहा हूं, मैंने ब्रिगेडियर साहब के बारे में बात नहीं की। ब्रिगेडियर साहब का एक जुमला ले लें अब्दुल्ला भाई, ब्रिगेडियर साहब का एक जुमला ले लें। मेरे अपनी परसेप्शन है, आई मे बी ब्रिगेडियर साहब आपके पास एक जुमले का वक्त है सर। जी हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि DGISPR के बयान को गलत परसेप्शन में ना लें। उन्होंने ये परसेप्शन इसलिए कही थी कि एक जगह से बयान आया था इजराइल की तरफ से कि पाकिस्तान, ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी होगी, तो उन्होंने ये रियलाइज कराया था कि अगर पाकिस्तान में आएंगे तो आप याद रखिएगा कि पाकिस्तान क्या है और पाकिस्तान क्या करना चाहता है। और जब इंडियन को उस पर आगे खड़े हुए थे तो उस वक्त भी पाकिस्तान ने अमेरिका को और सबको रिंग करके कहा था कि अगर ये हुआ तो हम छोड़ेंगे नहीं किसी। बिल्कुल ठीक। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, अब्दुल्ला साहब प्लीज कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी स्टॉप्ड यू सर। मैंने आपको जो बात कही है वो उनकी मर्जी होगी कि वो किस तरफ ओपिनियन जाती है और वो पाकिस्तान क्या देता है। ये पाकिस्तान की स्टेटेड पॉलिसी है। 1980s के अंदर ऐसा हो चुका है। पाकिस्तान, ये मैं जो बात कर रहा हूं ये ऑन रिकॉर्ड है। ये वो नहीं है कि जो मैंने अपने तौर पे कोई मुझे एक ख्वाब आया है और मैं जो इसको बता रहा हूं। और ये आप बेशक प्रोफेसर साहब बैठे हुए हैं, इनसे पूछ लें क्या ये मैं गलत कह रहा हूं। भाई पाकिस्तान ने ये, अगर नेतन्याहू खुलेआम पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर बात करता है तो क्या पाकिस्तान का जो अभी ये जो देखें इशू ये है कि पाकिस्तान ने अपने आप को, मैंने कहा, एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर के तौर पर असर्ट कराया। मैंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान ने कहा कि हम कोई बढ़कर कोई किरदार अदा कर देंगे। मैंने कहा असर्ट कराया एज अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर। ये मैं अभी भी अपनी बात पे कायम हूं। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है। तो ये मैं वो बात कर रहा हूं। इसलिए जो अब पाकिस्तान का शैतान याहू का आपने पूछा, देखें नेतन्याहू का तो डूम्सडे शुरू हो चुका है और वो इसको हर हालत में खराब करेगा। नेतन्याहू कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि वो उसका मुस्तकबिल तारीक हो जाए, बिकॉज उसके लिए डू और डाई सिचुएशन है। उसको मालूम है कि वो आगे आने वाले वक्तों में वो ICJ से पहले ही एक क्रिमिनल डिक्लेयर हो चुका है। करप्शन केसेस उसके ऊपर हैं जिसके ऊपर उसको पार्डन नहीं किया गया। उसके अपने सदर की जानिब से इजरायली सदर ने उसको पार्डन नहीं किया। इसका मतलब यह है कि जिस दिन वो स्टेप डाउन करेगा ही विल बी बिहाइंड बार्स। और यही प्रॉब्लम डोनाल्ड ट्रंप साहब को भी अब पेश आने वाली है, क्योंकि उन्होंने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्सेप्ट कर लिया कि उन्होंने ह्यूमन राइट्स वायलेशन की हैं। उन्होंने जेनीवा कन्वेंशन ऑन वॉरफेयर और यूनाइटेड नेशन के चार्टर को डिनाई किया है और उसकी वायलेशंस की हैं। उन्होंने हमले किए हैं, पुल उनके ऊपर गिराए गए हैं। उससे पहले नेटो उनको डिफाई कर चुका है। आपको याद है कि नेटो ने कहा, जब पेंटागन ने कहा कि ये जो मिनाब के ऊपर हमला था ये हमने खुद किया था, और जबकि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि जी ये तो ईरान ने खुद करवाया है। मुनव्वर हुसैन परवर साहब, ग्रेटफुल फॉर योर पेशेंस सर। आपका ओपिनियन, डू यू एग्री विद अब्दुल्ला हमीद गुल साहब? देखिए, इसमें मैं बल्कि ब्रेकिंग न्यूज आपके साथ शेयर कर दूं। ब्लूमबर्ग के मुताबिक इस वक्त एक्सप्लोजन्स हुए हैं सीरी आइलैंड के अंदर, ईरान के अंदर, और उनकी जो लेवान रिफाइनरी है लेवान आइलैंड के ऊपर, वहां पे हमले हुए हैं इजराइल की तरफ से। और उसके रिटेलिएशन में ईरान ने भी बहरीन, कुवैत और उसके साथ UAE उन पे रिटेलिएशन किया है। तो अब जो हमारे डिस्कशन में अब्दुल्ला गुल साहब भी और ब्रिगेडियर साहब भी फरमा रहे थे कि नेतन्याहू पूरी कोशिश करेगा कि ये क्योस हो, बिकॉज वो इसे बड़ी जंग में तब्दील करना चाहता है। अब इस नेतन्याहू को कैसे कामयाब किया जाए? एक तो उसका जरिया है अमेरिका, बिकॉज वही सोर्स है इस वक्त इकोनॉमिक और मिलिट्री एड का, तो उसे शटअप कॉल देनी पड़ेगी। और ये अमेरिका के अपने मफाद में है। हिस्टोरिकल जो उनके 3 गोल्स हैं, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड प्रमोशन ऑफ अमेरिकन आइडियल्स, उसे गजंद पहुंची है। अमेरिकन अब सिक्योर नहीं है मिडिल ईस्ट के अंदर। उनके जो यूनिवर्सिटीज, डेटा सेंटर्स, बैंक्स वगैरह वो मुतासर हुए हैं। इसके अलावा ये ममालिक अमेरिका में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करते हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी सब। और फिर अमेरिका का जो सॉफ्ट पावर है वो तो रहा ही नहीं है, वो 0/0 हो गया, बल्कि माइनस में चला गया। तो मेरा ख्याल है कि वक्त आ गया है कि बजाय ये ख्याल करना कि इजराइल उनकी स्ट्रेटेजिक पोस्ट है, इजराइल उनके लिए बबाले जान है,
اگر امریکہ فرسٹ رکھنا ہے، اپنی کانسٹیٹوئنسی کو سیٹسفائی کرنا ہے، مور دین 75% امریکنز کی پبلک اوپینین کو اپنی فارن پالیسی کے اندر اس کی ریفلیکشن دینی ہے، ریپبلکن مور دین 53% کو سیٹسفائی رکھنا ہے، اپنے اوپر سے ڈبل سیٹ آف امپیچمنٹ سے بچنا ہے، یا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ 25 کے تحت پریزیڈنسی سے سائیڈ لائن ہونے سے بچنا ہے، اور نومبر میں آنے والے مڈ ٹرم سے کے اندر کامیاب ہونا ہے. تو وقت آ گیا ہے کہ اسرائیل کو آئسولیٹ کیا جائے. ادروائز جب تک اسرائیل ہے یہ ناسور ہے، وہ حد الامکان کوشش کرے گا کہ اس جنگ کو خراب کرے. انڈین فورسز کی جو موومنٹ ہے اسے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، چونکہ اب ان کو ڈائجسٹ نہیں ہو رہا کہ یہ پیس پروسیس پاکستان میڈیٹ کروا رہا ہے. اور اس میں میرا یہ خیال ہے کہ اب فوراً اس پہ ہمیں کام کرنا ہوگا کہ اسرائیل کو کیسے سائیڈ لائن کیا جائے، اسے کیسے آئسولیٹ کیا جائے، اور اسے ڈی ویپنائز کیسے کیا جائے. ضرورت اس امر کی ہے کہ اسرائیل کو ڈی ویپنائز کیا جائے. اس کے ہاتھ میں خطرناک ویپنز ہیں. امریکہ میں تو پھر پروسیس ہے جس کو بریگیڈیئر صاحب نے وضاحت کے ساتھ بتایا، عبداللہ گل صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا، ایک میکنزم ہے جس کی وجہ سے اس کا استعمال نہیں ہوگا. لیکن اسرائیل میں کیا اس طرح کا میکنزم ہے؟ آئی ڈاؤٹ. جس طرح کے جوش وائٹس وہاں پہ حکومت کو کنٹرول کیے کھڑے ہیں، جس طرح سے الومناٹیز کا جو ایجنڈا ہے، میرا خیال ہے کہ خدا خیر کرے اگر وہ یہ حرکت کر بیٹھتے ہیں تو خطہ پھر دوبارہ ایک بڑی جنگ کی لپیٹ میں آئے گا. بہت بہت شکریہ منور حسین پور صاحب، عبداللہ حمید گل صاحب، بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب. میں اپنے ویورز کو بتانا چاہوں گا 1963 میں امریکی صدر نے جان ایف کینیڈی نے اسرائیل سے پوچھا کہ بھائی آپ نے اٹامک پلانٹ کی IAEA کی ٹور کروائیے، چیک کروائیے کہ آپ کو ایٹم بم تو نہیں بنا رہے. اسی سال جان ایف کینیڈی کو گولی مار دی گئی، ان کو اسیسنیٹ کیا گیا، اور پھر کسی امریکی صدر میں یہ طاقت ہی نہیں ہوئی کہ وہی سوال دوبارہ کر سکے، اور پھر امریکی صدر ان کے بیسٹ فرینڈز بن گئے، ان کے حکم پر چلنے لگے. آج ڈونلڈ ٹرمپ تو کنٹرول میں آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اپنی سیاست کو ختم ہوتے ہوئے دیکھتے ہوئے، لیکن نیتن یاہو کو لگام کون ڈالے گا؟ آج کا سب سے بڑا سوال، کیونکہ وہ اس سیز فائر سے خوش نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد کرے، ہم سب کا حامی اور ناصر ہو. اپنا خیال رکھیے گا. I'll see you tomorrow. Until then, اللہ حافظ.